बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे आज के मेहमान, हमारे आज के शरीक गुफ्तगू एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं नफ्सियात के, ज़हनी अमराज के माहिर हैं। देखने में आपको यकीनन माहिर नज़र नहीं आएंगे, सीनियर नज़र नहीं आएंगे, लुक यंग है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे स्कूल फेलो भी हैं, मेरे लिए तो ज़्यादा खुशी की बात यह है। इसके अलावा एक जाने पहचाने और नामवर डॉक्टर हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो मरीज़ को देखते ही, मरीज़ को छूते ही और मरीज़ को अपनी गुफ्तगू से ही आधा आधा ठीक कर देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आलम, जो कि अयूब हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के शोबे नफ्सियात के सरबराह हैं, और एक जाने पहचाने डॉक्टर के अलावा हज़ारा की और एबटाबाद की एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, मैं मशकूर हूँ। मुझे ये भी पता है कि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, अपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत मेहरबानी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप और मैं स्कूल फेलोज़ भी हैं, और वो जो सापड़ी ज़बान भी आते ना, बाल भी टा रहे हैं, दांत भी टा रहे हैं, अखियाँ भी असा दूरबीना वाली हैं, इनका भी ला के दिया, बूढ़े हो गए हैं। मतलब है आप वैसे के वैसे ही हैं माशाल्लाह, जैसे स्कूल डेज में थे। तो क्या वो खुराक स्पेशल करते हैं, अपने केयर ज़्यादा करते हैं, क्या राज क्या है आपके यंग और फ्रेश नज़र आने? मेरे ख्याल में एक तो ये जेनेटिक्स में बाज़ लोगों को होता है कि वो कंपैरेटिवली यंग लगते हैं। दूसरा ऑब्वियसली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ, और चूँकि डॉक्टर भी हूँ तो डाइट के बारे में भी कॉन्शियस हूँ। तो बस यही कह सकता हूँ। और आज मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूँ कि तसद्दुक़ साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं, और आज इनसे तकरीबन 25 साल के बाद मुलाकात हो रही है। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे मुलाकात हुई, इसकी भी बहुत खुशी है। शुक्रिया। बिल्कुल। एबटाबाद पब्लिक स्कूल के हवाले से भी बात होगी, जहाँ मैं और डॉक्टर साहब ज़ेर तालीम रहे, और डॉक्टर साहब ने तालीम हासिल की, हमने कम तालीम हासिल की, और डॉक्टर साहब प्रोफेसर बन गए, और डॉक्टर साहब की धूम अब पूरे हज़ारा में है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले ये बताएं देखने वालों को, बहुत से लोग तो आपको जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो यकीनन इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि आप कब कहाँ पैदा हुए, इलाका कौन सा है, पेरेंट्स क्या करते थे, फादर क्या करते थे, कुछ अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। जी, मैं बिल्कुल हज़ारा का बासी हूँ। मेरा बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट मानसरा से है। एक दूर अफ्तादा गांव है मलकपुर, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में, वादी पखल में, वो हमारा आबाई इलाका है। और मेरी जो शुरू की तालीम थी, चूँकि वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, कानून के महकमे से ताल्लुक़ रखते थे, तो मेरा बचपन हरीपुर में गुज़रा। वहाँ पे हरीपुर का एक मशहूर मारूफ स्कूल है, हज़ारा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, वहाँ पे मैं 6ठी जमात तक वहाँ पे तालीम हासिल की। उसके बाद फिर एबटाबाद पब्लिक स्कूल, जहाँ पे मैं और आप साथ थे, वहाँ पे 6 साल पढ़ा। उसके बाद अयूब मेडिकल कॉलेज में आ गया, और अयूब मेडिकल कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया था, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है या नफ्सियात साइकेट्री में जो मेरी डिग्री है वो सारी इंग्लैंड की है। तकरीबन 11 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे। ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट का वो भी जी, लोगों तो में से ये नजर रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट बेसिकली दुनिया में जो साइकेट्री की जो सबसे बड़ी डिग्री देता है वो ये रॉयल कॉलेज देता है। तो मैं उनका फ़ेलो हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट का, FRC साइक उसको बोलते हैं। और इसी साल मुझे फरवरी में वहाँ पे इंग्लैंड में बुलाया गया था, और वहाँ पे ये डिग्री मिली। और इस साल मुझे फ़ख्र है कि पूरे पाकिस्तान से मैं वाहिद आदमी था जिसको ये डिग्री मिली। तो 11-12 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे, और 2013 में फिर मैं वापस आया अयूब मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोफेसर भी हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, और अपने इलाके में हूँ। तो मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की और बात। डॉक्टर साहब कब गए थे इंग्लैंड? इंग्लैंड में 2003 के स्टार्ट में गया था। अच्छा। हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, जी। और कितने साल रहे? तकरीबन 10.5-11 के करीब साल। अच्छा, वहाँ पढ़ाई करके फिर काम भी करते रहे? नहीं, डॉक्टर्स का थोड़ा मुख्तलिफ होता है हम लोगों से। तो हम जाते साथ मुझे ट्रेनिंग जॉब मिल गई, जिसको हम कहते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स।
یعنی آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ٹریننگ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور جب وہ آپ اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس معیار کی تعلیم حاصل کر لی ہے کہ آپ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے طور پہ آپ کو ڈگری دی جائے۔ تو یہ تقریباً 10 سال جو وہاں پہ ٹریننگ کی، وہ ساتھ نوکری بھی تھی، ٹریننگ بھی تھی، سارا کچھ ایسے چلتا اچھا، رہا۔ تو برطانیہ میں کہاں تھے؟ برطانیہ میں مختلف جگہوں پہ گیا۔ شروع میں زیادہ تر ڈاکٹر جو پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پہ ایک علاقہ ہے ایسٹ ہیم، تو جو بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ شروع میں وہاں پہ جا کے کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے، امتحان دینے پڑتے ہیں۔ تو شروع میں لنڈن میں ایسٹ ہیم، الفرڈ، یہ علاقے تھے۔ اس کے بعد پھر نارتھ ایسٹ آف انگلینڈ میں ایک علاقہ ہے گرمسبی، وہاں پہ گیا۔ پھر ایک اور علاقہ ہے لنکن، بoston، یہاں پہ رہا۔ اور پھر زیادہ تر میرا جو ٹائم تھا آخری 6-7 سال وہ لنڈن میں گزرے۔ تو لنڈن کا جو سب سے مشہور ہاسپٹل ہے اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی کالج ہاسپٹل آف لنڈن، وہاں پہ میری زیادہ تر تعلیم تھی۔ اور ایک اور کالج ہے کنگز کالج آف لنڈن، وہاں پہ تو میری جو ڈگریاں تھیں وہ مینٹل ہیلتھ یعنی نفسیات میں، ایپیلیپسی یعنی مرگی میں، اور منشیات یعنی ایڈکشن میں، ان تمام چیزوں میں میری کوالیفیکیشنز ہیں۔ اور جب میں یہاں سے گیا تھا پاکستان سے انگلینڈ، تو یہی سوچ کے گیا تھا کہ میں نے جیسے ہی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان واپس آؤں گا اور اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزاروں گا اور اپنے علاقے میں کام کروں گا۔ آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا کہ اگر میں وہاں پہ رہتا، یا کوئی بھی ڈاکٹر جو اسپیشلائزیشن کے بعد انگلینڈ میں یا امریکہ میں رہے، تو وہ یعنی اربوں روپے کما سکتے ہیں۔ ان حالات میں جب میں آ رہا تھا تو میرے سارے لوگ دوست یہ سوال کرتے تھے آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کا پیک ٹائم آیا ہے۔ اور لیکن بس اس وقت یہ تھا کہ بس واپس آنا ہے اپنے ملک میں۔ پیرنٹس کا بھی کوئی پریشر تھا کہ واپس آ جاؤ؟ پیرنٹس کا کوئی خاص پریشر نہیں تھا، لیکن میں چونکہ سب سے بڑا بیٹا تھا، والدین کے زیادہ قریب تھا، تو مجھے خود اندر سے مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ بڑھاپے میں والدین کو ظاہر بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، تو میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کے ساتھ رہوں، ان کی خدمت کروں۔ الحمدللہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، اور جس حد تک میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ تو شادی ڈاکٹر صاحب کر کے گئے تھے انگلینڈ؟ نہیں جی، شادی تو میری پاکستان سے ہوئی۔ اچھا، واپس آ کے؟ پاکستان نہیں، واپس آ کے نہیں، میں یہاں سے 2003 میں گیا تھا، شادی میری ہوئی 2006 میں۔ اچھا، تو 3 سال آپ کو بیچلر لائف مل گئی؟ ہاں جی، 3 سال بیچلر لائف ملی۔ وہ تھی کوئی رنگین لائف تھی یا پڑھائی میں ہی گزر گئی؟ ڈاکٹر تو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز پڑھتے رہتے ہیں۔ میری زیادہ تر جو وہاں پہ گزرا بیچلرز کا، پاکستانی خاص طور پر ڈاکٹرز کا، ان کا جو رہن سہن ہے وہ زیادہ تر جب آپ کام کرتے ہیں یا آپ کوکنگ کرتے ہیں یا کوئی اسپورٹس وغیرہ کھیلتے ہیں، اس سے ہسپتال کے اندر ہی محدود قسم کی زندگی تھی۔ تو کرکٹ میں نے بہت کھیلی، میں وہاں پہ ڈویژن 2 لیگ کرکٹ کھیلتا تھا لنکن شائر میں، ان کی ڈویژن 2 تھی، اور اس میں میرے پاس اس کا میڈل سرٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ میں ڈویژن 2 لیگ کرکٹ میں بیسٹ آل راؤنڈر تھا ان کا۔ یہ تھی 2007-8 کی بات تھی۔ تو کرکٹ میرا پیشن تھا، وہ کافی عرصہ میں کھیلتا رہا وہاں پہ، اور باقی جو فارغ ٹائم میں گھومنا پھرنا اور سیر و تفریح۔ کوئی گرل فرینڈ، کوئی کلب، کوئی وہ گرل فرینڈ ویسے آپ نے بتانا تو ہے نہیں، لیکن میرا کام ہے پوچھنا، بتائیں یا نہ بتائیں؟ نہیں، فرینڈ از سم تھنگ ایلس اور ریلیشن از سم تھنگ ایلس۔ نہیں، میرا کبھی اس قسم کا وہ رہا ہی نہیں۔ ہو جاتا ہے نا، آدمی باہر جاتا ہے تو جی، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ بیچلر لائف میں ہوں، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو بہت فوکس تھا۔ اس کی ایک آپ کو مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے، بہت کم لوگ تھے جو 5-6 سال کے اندر جنہوں نے ساری کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی ہو۔ زیادہ تر لوگوں کو 15 16 14 سال 15 سال لگتے ہیں، خاص طور پہ جس فیلڈ میں میں ہوں۔ تو مجھے الحمدللہ میں ساری کام 8-9 سال میں کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میں فوکس تھا۔ مجھے اللہ کی تو مہربانی تھی، والدین کی دعائیں تھیں، لیکن فوکس تھا، مجھے پتہ تھا میں نے ایک کام کے لیے آیا ہوں، میں نے وہ کام کرنا ہے، اور میں نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، میں نے ادھر ادھر نہیں جانا۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا، اور سارے کام ٹائم پہ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب مزہ تو نہ ہے، انگلینڈ گئے، کرکٹ کھیل کے آ گئے، پڑھ کے آ گئے، کیا کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ کوئی رنگ نہیں لایا تساں؟ بس اسی سے ہی رنگ لانا آتے ہیں کہ ڈگریاں کے دیاں کھیڑیا، ٹائم اچھا لایا وہاں پہ۔ ظاہر ہے جب آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کی ظاہر اپنے پروفیشن کے دوران وہاں پہ ایلیٹ لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملا، ایون رائل فیملی کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا۔
بلکہ آپ کو ایک وہاں پہ بتاتا ہوں، ہماری وہاں پہ ایک ٹیم ہوتی تھی جس کو کہتے تھے اینٹی اسٹاکنگ ٹیم، رائل اینٹی اسٹاکنگ ٹیم، یعنی وہ جو ان کے برطانوی شاہی خاندان تھا ان کی حفاظت کے لیے ایک ٹیم ہوتی تھی، اور اس میں کچھ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتے تھے. تو آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. جو ہمارا جس جگہ پہ میں کام کرتا تھا اس اسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، تو اس میں بھی کام کیا. تو الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ بڑے زبردست کام کیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے آپ کیونکہ پڑھے پاکستان سے، آپ نے ایوب میڈیکل کالج سے کیا اور پھر انگلینڈ چلے گئے. جی. ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں اور ان کے ایجوکیشن سسٹم میں کتنا بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے جی، بہت بڑا فرق ہے. میرے خیال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، شاید سننے والوں کو بھی سب کو پتہ ہو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں شروع سے ہمارے دماغوں میں پہلے سے کچھ چیزیں ہمارے والدین اور معاشرہ ڈال دیتا ہے، اور ایک سیٹ گول کی طرف آپ کو ڈال دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر ٹھیک ہے کہ تھوڑا تھوڑا شاید سسٹم چینج ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پرائمریلی میمورائزیشن یا رٹا اس کے اوپر فوکس زیادہ ہے، اور کانسیپٹ میکنگ کے اوپر، کریٹیوٹی کے اوپر، انوویشن کے اوپر کم ہے. اور پھر ہمارے ہاں شاید ایسا بھی ہے کہ والدین جو اپنی انفلفلڈ وشز، یعنی اپنی وہ خواہشات جو اپنی زندگی میں وہ تکمیل جن کی نہیں ہو سکتی، اپنے بچوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم میں بہت فرق ہے. وہاں پہ بچوں کو شروع کے 5-6 سالوں میں ان کی اسٹرینگتھ اور ویکنیسز، یعنی ان کے جو مضبوط پوائنٹ ہیں، جن چیزوں میں ان کی طاقت ہے، ان کو پالش کیا جاتا ہے اور انہی میں پرسو کیا جاتا ہے. ایپٹیٹیوڈ ان کا سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا، لوگوں نے ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں، پھر رہے ہیں، جابز نہیں ہیں. وہاں پہ ایسا کمپیریٹیولی نہیں ہے. وہاں پہ مارکیٹ کے حساب سے، ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے جو ہے ان کی سکلز کو پالش کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے گول ڈائریکٹڈ ایک لیبر مارکیٹ اس کو وہ تیار کرتے ہیں. تو یہ شاید ان کی پلاننگ بہتر ہے ہم سے، اور اوور آل ان کا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے. یہ بات کہنے کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آہستہ آہستہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرف جا رہا ہے. اب بہت سارے اسکول ہیں جن میں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. ایلیٹ اسکول ہیں، لیکن وہ جیسے جو ایلیٹ اسکول جن کو کہتے ہیں نا، لیکن جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان میں شاید ابھی چیزوں کو اور چینج کرنے کی ضرورت ہے. وقت لگے گا اس میں. جی بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب سائیکیٹرسٹ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اپنے دیسی زبان میں کسی نے کہا جی میں سائیکیٹرسٹ کو چننا، تو لوگ کہتے ہیں چلیے ڈاکٹر کو. جی. تو آپ بھی بہت آپ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں، لوگوں سے پالا بھی پڑتا ہے، واسطہ بھی پڑتا ہے. بالکل. تو ہم لوگوں نے کلاسز بنائی ہوتی ہیں کہ جی اے ہڈیاں دے ڈاکٹر ہوں، اے کنے نکے دے ڈاکٹر ہوں، اے چلیاں دے ڈاکٹر ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگ کہتے ہیں جی چلیاں دے ڈاکٹر؟ دیکھیں، یہ تو ایک بات ہے جو ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں مسکنسیپشنس یا متس، یعنی وہ باتیں جو مفروضوں کے اوپر ہیں. سائیکیٹرسٹ کی ضرورت شاید ہر بندے کو ہے. آپ میں سے جو ہمارے ناظرین میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ابھی کسی وقت بھی جا کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کریں تو سب سے زیادہ اس وقت ہیلتھ برڈن جو ہے پوری دنیا میں وہ سائیکیٹرک پرابلمس کا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک مفروضہ ہے کہ سائیکیٹری یا مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے پاگل پن، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب نے مطلب آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح میری، آپ کی، ہم سب کی ایک جسمانی صحت ہے، اسی طرح ہماری ذہنی صحت بھی ہے. اور جو ذہنی صحت کا خیال جو ڈاکٹر رکھتا ہے اس کو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں. اور ذہنی صحت کا مطلب پاگل پن نہیں ہے. ذہنی صحت ایک بہت وسیع کانسیپٹ ہے جس میں روزمرہ کے معاملات، جیسے ہمارے سوچنے کا سٹائل، جیسے ہمارے بات کرنے کا سٹائل، مختلف اوقات میں جب ہمارے اوپر سٹریس یا پریشانیاں آتی ہیں اس میں ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہماری نیند، ہماری پریشانی کی وجہ سے ہمارے معدہ، دل، جسم کے باقی اعضاء پہ جو اثر ہوتا ہے وہ، جب ہمارے اوپر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ. تو یہ دیکھیں، ان باتوں کے اوپر ہی آپ سوچ کے اندازہ لگا لیں کہ ذہنی صحت بہت براڈ ایک ایریا ہے. اور ہاں، اس ذہنی صحت میں وہ بیماریاں بھی شامل ہیں جہاں پہ لوگ اتنے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ ان کی علامتوں کو آپ انورٹڈ کامرس معاشرے کی زبان میں پاگل پن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو 80 to 90% آف دا پیشنٹس ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے والے، میری طرح، آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، فیملیز ہیں، گھر چلاتے ہیں،
عام لوگوں کی نظروں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کی ذہنی صحت کے کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں. تو جو سائیکیٹرسٹ کا کام ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں اویئرنیس کرے، کریٹ کرے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. بلکہ میں آپ کو یہ بات آپ کے لیے شاید حیرانی کا باعث ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، ان کو بھی ذہنی صحت کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس اگر آپ یہ دیکھیں نا کس قسم کے لوگ آتے ہیں، تو میں آپ کو 1-2 مثالیں دے سکتا ہوں. وہ بچے جو اپنی عمر پہ ٹھیک بولنا شروع نہیں کیا، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. وہ بچے جو ٹائم پہ چلے نہیں، بولے نہیں، اور ان کا اسکول میں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، باقی بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. 8-10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، فیڈر نہیں چھوڑتے. پھر بچے جو رات کو بیڈ میں پیشاب کر دیتے ہیں. پھر جیسے جو ٹین ایجز ہیں، جیسے بچے 11-12 سال میں جو ٹرانزیشن ہوتی ہے بچپن سے لڑکپن میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بہت سارے ایموشنل پرابلمز ہوتے ہیں. بلکہ ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ ذہنی صحت کے 50% پرابلمز 12 سال کی عمر سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. تو ایک طرف یعنی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں کہ WHO یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دیکھیں 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اور WHO کہتی ہے کہ تقریباً 3 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو ذہنی صحت کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو ذہنی صحت کا مسئلہ 3 ارب لوگوں کو ہے. دنیا میں ہیلتھ برڈن سب سے زیادہ ذہنی صحت کے پرابلمس کا ہے. دنیا میں شاید سب سے زیادہ اموات ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کمبائنڈ شاید ذہنی صحت کے پرابلمس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں پھیلے جانے والے یہ متس اینڈ مسکنسیپشنس کہ ذہنی صحت کا مطلب ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو اٹس اے بگ مس میچ. اور یہی بات ہم لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو متس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں وہ لوگوں کو پھر یہ روکتے ہیں کہ وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اور کوئی آدمی اگر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کے اوپر بھی لیبل لگ جاتا ہے. لیکن گریجولی یو ول بی ہیپیلی سرپرائزڈ کہ گریجولی یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور اب بعض اوقات ہمارے پاس بہت سارے لوگ حالانکہ ان کو پرابلم نہیں ہوتا لیکن شک کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیہو ماں کو مسئلہ تو نہیں. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تھنگز آر امپروونگ اینڈ تھنگز آر چینجنگ. کیونکہ جب آپ کوئی پرابلم ہے اور آپ اس کا رائٹ ٹائم پہ ہیلپ سیک کرتے ہیں تو وہ پرابلم میں بڑھنے سے بچ جاتا ہے، اس کا ٹائم پہ تدارک ہو جاتا ہے، ورنہ پھر چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو روزانہ کئی 100 پیشنٹس دیکھتے ہیں، ینگ بھی، اولڈ بھی، خواتین بھی، بچے بھی. سٹریس، اس کے علاوہ فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا میں ہی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس، فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے بھی، سوشل کنڈیشنز کی وجہ سے بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس جو اب پیشنٹس آتے ہیں، ینگ ہوں، اولڈ ہوں، تو زیادہ تر کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پریشر ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ان کو ہم بالکل ایک کیٹیگری میں سب لوگوں کو شاید نہیں ڈال سکیں گے. مختلف ایج گروپ میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، سے فار ایگزامپل یہ جو 10 سال سے لے کر 25 تک آپ لے جائیں، تو ہمارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی یا ذہنی صحت کے پرابلمس کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے اور ایکسیسو اسکرین ٹائم ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ زبردست بات کی ہے ویسے. ہاں جی، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا، اگر آپ لوگ اپنے موبائل دیکھیں اور اس کے اوپر ایک آپ کو یقیناً ایک اسکرین ٹائم کا وہ ملے گا، تو جتنا ہمارا اسکرین ٹائم زیادہ بڑھتا ہے اٹ از ایٹ دا کاسٹ آف سم تھنگ نا. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سوشل میڈیا پہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کسی پروڈکٹیو کام میں ایکٹیویٹی میں نہیں لگا رہے ہوتے نا. آپ گراؤنڈس دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی گراؤنڈس ہیں، اگر ہیں تو وہ خالی پڑے ہیں، اور ینگ لوگ اس کی وجہ موبائل پہ زیادہ ہیں، پب جی ہے، ویڈیو گیمز ہیں، یا موبائل کا استعمال ہے. تو ہمیں میری طرح کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے یا ایکسیسو اسکرین ٹائم ینگ لوگوں میں ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری تصدیق صاحب جو آپ کے توسط سے میں بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں خاص طور پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں موقع دیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے
ڈیسیجن میکرز بھی ہوپ فلی سنتے ہیں، وہ ہے ڈرگس کا. ٹھیک ہے، تو آپ یاد کریں کہ 20-25 سال پہلے شاید ڈرگ استعمال کرنا ریئر تھا. ہمیں اکا دکا لوگ ملتے تھے کہتے وہ یار فلانا چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فلانا ہیروئن پیتا ہے، تو بڑے اچنبے کی بات لگتی تھی. اور جب ہم کوئی نشئی کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرتے تھے تو ہمارے ذہنوں میں پرانے ڈراموں میں کسی پل کے نیچے دو نشئی آپس میں کھڑے آتے تھے نا. تب دیکھیں ٹائمز ہیو چینجڈ. اب یہ جو ڈرگس کا مینس ہے، جو افریت ہے، یہ ہمارے گھروں میں پہنچ گیا. تو چھوٹے چھوٹے بچے 7ویں 8ویں 6ویں 9ویں کے مختلف اسکولز اور کالجز کے آئس کا اور چرس کا اور وہ ٹیبلٹس کا نام ایسے لیتے ہیں کہ یو بی سرپرائز. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوری ٹو کٹ یو، میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ ہم اور آپ جب اسٹوڈنٹس تھے اور ایبٹاباد پبلک اسکول کا وہ جو زیارت ہے جی اس میں ہمارے کچھ کولیگز چھپ کے اسموکنگ کر لیتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے کہ ہم نے زیارت میں چھپ کے اسموکنگ کی. جی شراب نشہ سمجھا جاتا تھا، چرس نشہ سمجھا جاتا تھا موسٹلی، یا بعد میں لیٹر سٹیجز میں ہیروئن بھی آ گئی. اب تو ڈاکٹر صاحب سنتھیٹک ڈرگز ہیں، جیسے آئس آپ نے بات کی، کوکین ہے، پھر اس کے علاوہ ایکسٹیسی، وہ ڈانسنگ پلز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. بالکل. اور یہ ڈاکٹر صاحب ان کا یہ زیادہ ہارمفل تو کوئی بھی نشہ ہو وہ ہے، لیکن یہ جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں یہ کتنی تباہی لا رہی ہیں معاشرے میں؟ نہیں، اس نے تو ہمارے معاشرے کو آپ یقین کریں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو میں آپ کو بات کر رہا تھا ینگ لوگوں کی نا، چھوٹے بچوں کی، جن کو شاید ان ڈرگس کے بارے میں پوری طرح پتہ ہی نہیں ہے اور یہ کوئی کانشیس چوائس بھی نہیں کر رہے. پیئر پریشر اپنے دوستوں سے یعنی امپریس کرنے کے لیے، شاید اسکولوں کالجز میں کول لگنے کے لیے شروع کرتے ہیں، یا اس لیے شروع کرتے ہیں کہ مجھے بھی باقی گروپ والے دوست یار اپنے گروپ کا حصہ سمجھیں، میں بھی انہی کی طرح تھوڑا کول لگوں. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے یہ تھوڑے ہائر سیکنڈری اسکول میں اور کالجز میں آ گیا پارٹی کلچر. ٹھیک ہے، بہت سارے اسکول اور کالجز میں لڑکے لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں تو ویکینڈ پہ کسی ایک جگہ پہ جمع ہو کے یہ ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے. سوئسائڈ کی بھی وجہ بنتی نہ جی، سوئسائڈ کی وجہ بھی بنتی ہے، اور اس سے پہلے سیریس مینٹل ہیلتھ پرابلمس جیسے اسکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، جو خطرناک ذہنی بیماریاں ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ڈرگس. یہ بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ بائی پولر ڈس آرڈر ذہنی بیماریوں میں ایک ایسی بیماری ہے جس میں بعض اوقات طبیعت میں انتہائی تیزی آ جاتی ہے، اور اچھا بھلا آدمی اس میں نیند کی کمی اور باتوں کی تیزی، غصہ، لڑائی جھگڑا، پیسوں کا زیادہ خرچ کرنا اور ایسی لائف میں چوائسیز کرنا جو کہ ان وائز ہوں، یہ کچھ عرصے کے لیے آ جاتا ہے. اپنی زبان میں ہاتھ ریس ہوئے ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسے ہے کہ بالکل ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل چپ، بات نہ کرنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. تو کافی سیریس پرابلم ہے. تو بائی پولر ڈس آرڈر میں بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ڈرگس، کینابیز، آئس. ان ڈرگس سے سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے اچانک موت واقع ہو سکتی ہے. سب کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہم یہ ڈرگس یوز کرتے ہیں پھر ہم 48 گھنٹے تک جاگ کے پڑھتے رہتے ہیں. جی وہ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے کہ آئی سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے نا. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے لوگ جن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، نائٹ جابس کرتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس بڑھے گی، ان کو نیند نہیں آئے گی. دیٹس ٹرو، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کے بارے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ بدقسمتی سے آئس ایک ایسی ڈرگ ہے جس کے 1 یا 2 دفعہ کے استعمال سے آپ اس کے ڈپینڈنٹ یا ایڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈرگس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ہمارے ٹھیک ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم کی اگر آپ اس کی ایٹیولوجی کو، یعنی اس کی جو وجوہات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں تو بہت ساری وجوہات، ایک لمبی لسٹ ہے. ہم اس پوری لسٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس بات کر رہے ہیں کہ آج کل کی ینگ جنریشن میں جو ایکسٹرا 2-3 فیکٹرز ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو ورسن کر رہے ہیں، اس میں ایک سوشل میڈیا اور ایک ڈرگس ہے. اور میں نے یہ بات شروع اس لیے کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ ڈرگس کا، جیسے اگر کسی کو نہیں پتہ ڈرگس کے بارے میں، ان کے حلقہ احباب میں کوئی بندہ ڈرگز استعمال کرنے والا نہیں ہے، تو ان کو لگے گا شاید میری بات سے کہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. شاید ایسا نہیں ہے، اتنے زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے. اور جو میں چونکہ اس پروفیشن میں ہوں، میں چھوٹے بچوں سے لے کر اور ہر عمر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ڈرگس کا، تو مجھے تو لگتا ہے کہ حد سے زیادہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاید 10% آف دا پاپولیشن ان ہزارہ اس میں ڈرگ ایڈکشن ہے مختلف نوعیت کی.
تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے پاس پورے ہزارہ ڈویژن میں سرکاری سطح پہ ڈرگ ایڈکشن کا کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. اور میں پچھلے 4-5 سال سے اپنی جو ذاتی حیثیت ہے اس میں جس حد تک زور لگا سکتا تھا پولیٹیشینس کے تھری، لوکل پولیٹیشینس، لوکل میڈیا پرسنل کے ذریعے جو میرا حلقہ احباب تھا میں نے پوری کوشش کی. لیکن شاید جو ہمارے پرائرٹیز کی لسٹ میں مینٹل ہیلتھ اور ایڈکشن شاید بہت لو ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ وہ جب کرتے ہیں ایمرجنسی کے ساتھ، کارڈیالوجی کے ساتھ، آئی سی یو کے ساتھ، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ لگژری ہے شاید، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے وہ بہت بڑی ہے. اور پھر ہمارے علاقے کے لوگوں کو پشاور اور اسلام آباد میں جا کے مہنگے سینٹرز میں لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو مہنگے سینٹرز میں جاتے ہیں، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ عطائیوں کے پاس لے دیں، جو فلانی جگہ پہ زنجیروں کے ساتھ باندھ دیں جی اس کو ٹارچر کریں، ماریں، بھوکا چھوڑ دیں. ایسا ہی یہ ٹھیک ہو جلسی جی؟ ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. اب ہمارے پاس دیکھیں نا، یو میڈیکل کالج میں ہمارے سائیکیٹری وارڈ ہے، اور ہم اس پہ بھی فیل پراؤڈ آف دیٹ. ہمارے خیال میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ جو ڈرگ یوزرز ہیں ان کو داخل بھی کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے لیے ایک علیحدہ جگہ چاہیے، ایک علیحدہ سینٹر چاہیے. اور اسی سائیکیٹری وارڈ میں ڈرگ یوزرز کا ٹریٹمنٹ کرنا کسی طور پہ بھی کلینکلی اپروپریٹ نہیں ہے. جی، تو میں یہ کہوں گا ینگ بچیوں کا خواتین کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین بچیاں بہت زیادہ آئس یوز کرتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے پاس شاید ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہیں کہ اس کو ہم فور شور کہہ سکیں کہ زیادہ ہے، لیکن زیادہ ہے یا فیمیل؟ ہاں، یہ کہنا مشکل ہے. اچھا. لیکن میرے خیال میں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ وہ بات نہیں ہے کہ ڈرگ یوز لڑکوں کا اور مردوں کا پرابلم ہے. اچھا. ہمارے پاس بہت زیادہ کیس ینگ لڑکیوں کے، اسٹوڈنٹس کے، کالجز، یونیورسٹیز کے، اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو کہ مختلف قسم کے ڈرگز استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ بات اب نہیں رہی کہ یہ میل پرابلم ہے. ہاں جی. ڈاکٹر صاحب، یہ سینٹرل نروس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسا اپنی زبان میں نکاح مغز آتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ سینٹرل نروس سسٹم تو بیسیکلی ایک براڈ کیٹیگری ہے نا. اچھا. ٹھیک ہے. اور سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم، اس میں آپ کا برین اور برین کے جتنے بھی ایسوسیٹڈ فنکشننگز ہیں، یعنی مغز، ٹھیک ہے، اور مغز کے جتنے بھی ایسوسیٹڈ کامز ہیں، اس کے نروز، نیورون، یعنی اس کے جو چھوٹے موٹے پارٹس ہیں ان کی فنکشننگ ہے، اس کی شاخیں ہیں، یہ سارا سینٹرل نروس سسٹم میں آتا ہے. اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک اسٹرکچر ہے. اور دیکھیں اس کی اتنا کمپلیکیٹڈ یہ اسٹرکچر ہے کہ اس کے لیے 3 مختلف پھر آگے شعبے بنے ہیں، جیسے نیورو سرجری، نیورولوجی اور سائیکیٹری. یہ تمام لوگ سینٹرل نروس سسٹم کے کسی نہ کسی ایسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بچے کو تھوڑی سی پٹائی کرنے لگیں، کہتے ہیں اتنے نہ ماری، اتنے نکاح مغز ہوتا ہے یہاں پہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ بس یہ دیکھیں نا، ہیڈ انجری اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہیڈ انجری جو ہے وہ بہت سارے پرابلمس کی وجہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں اسکولوں کالجز میں تھوڑا زیادہ سختی ہوتی تھی، زیادہ مارا جاتا تھا، بہت سارے بچوں کو چوٹ لگ جاتی تھی. تو ایسا اسپیسیفکلی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ہلکا پھلکا یہاں پہ ٹیپ نہ کر سکیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سخت ماریں گے ہیڈ انجری کا چانس ہے. اور ہیڈ انجری اب یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، یہاں پہ ہو، ہیڈ انجری کے پھر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل نیند کی جو ادویات ہیں ان کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کے پاس کوئی پیشنٹ نہ بھی آئے، اگر میں ہوں، مجھے کم خوابی کی شکایت ہوتی ہے یا میں گہری نیند سونا چاہتا ہوں، وہ بلکہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی وہ میں سہنا جی تے کمپیوٹر بند نہیں ہوتا، میں آپ سوتے دو نا لیکن مغز چلتا ہوں، اور خود ہی گولیاں لینی شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ریلیکسنٹ ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، یہ کیا ہے. بس وہ مجھے دوست نے کہا ایک گولی کھا، رتی گولی کھا، پتہ لگی 2 داڑے اٹھ سے ہی نہ، اے جا مغز تازہ ہو سیا. میڈیکل سٹور والے دوستوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے ان ادویات کی. تو جی اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اوور دا کاؤنٹر OTC ادویات کی. اب یہ جو نیند کی گولیاں جن کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کی کسی اور ملک میں آپ جا کے کیمسٹ سے خرید نہیں سکتے جب تک ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو نیند کی گولیوں کا بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اور بغیر ڈاکٹر کی نگرانی کے ان کا استعمال ایک پرابلم کو جنم دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بینزوڈائزپین ڈپینڈنس.
یعنی نشہ آور گولیوں کا عادی ہو جانا، ان پہ ڈپینڈنٹ ہو ان جاتے پہ ہیں. ڈپینڈنٹ آپ ہو جاتے ہیں. تو اور ہمیں سائیکیٹرسٹ کو سب کو پتہ ہے کہ جو لوگ نیند کی گولیوں کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں ان کو انزائٹی، ڈپریشن اور یہ بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ ان کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو نیند کا پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نیند کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور ایک سمپل سی آپ کو ٹپ بتاتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں وہاں پہ گوگل پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں سلیپ ہائیجین. سلیپ ہائیجین کا مطلب ہے کہ وہ کون سے ایسے طور طریقے ہیں جن کی ذریعے آپ اپنی نیند کو بغیر ادویات کے بہتر بنا سکتے ہیں. سلیپ کی بھی اپنی ہائیجین ہے؟ جی، اس کے سٹیپس ہیں نا. اچھا. تو کیونکہ نیند ظاہر ہے ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور اگر آپ اچھی نیند نہیں کر پائیں گے تو آپ کا تو لائف سارے سائیکل جو ہے ڈسٹرب ہو جائے گا. تو سلیپ ہائیجین میں بہت سارے سٹیپس ہیں. فار ایگزامپل میں کچھ سٹیپس کا آپ کو نام دیتا ہوں. رات کو ارلی اور ٹائم پہ سونا، اور صبح ارلی اور ٹائم پہ جاگنا. اس کو ہم ڈاکٹر صاحب اجے کدے جاتے کڑیاں تے راتی 3 بجے تو پہلے سہندی نہیں جی دیہڑی 12 بجے اٹھتے ہیں. ہاں جی، تو بسترے پہ بھی بڑھ گئے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ماڈرن لائف اسٹائل کا شاید کلچر ڈیمانڈ یہ بن گیا ہے. تو لائف کا ٹیمپو جیسے جیسے انکریز ہوا ہے ویسے ویسے مسائل بھی. تو دے کین انجوائے وائل اٹ لاسٹ، بٹ ریممبر اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور. ٹھیک ہے، تو ابھی تو ان کو ینگ ہیں، شاید ایشو نہیں ہو رہا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو نیند کے پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کو جب میں بات کروں اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کلاک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسے ہے کہ رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے ہے. تو اگر آپ اس کے قریب رہیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے. وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، ورزش. جی. تو فار ایگزامپل اگر آپ کوئی آدمی اپنی نیند کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ رات کو 10-11 کے قریب آپ سو جائیں اور صبح 6 بجے کے قریب آپ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو دس وڈ بی این پرفیکٹ ٹائم. اس کے علاوہ دوسری سلیپ ہائیجین کا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ دن کو نہ سوئیں. جو اسلام میں بھی کیلولا کا کانسیپٹ ہے وہ کوئی 4 گھنٹے سونے کا تھوڑا ہی ہے، وہ تو 10-15 منٹس. ہاں، اسمال نیپ 10-15 منٹس اینڈ وچ از کالڈ اے پاور نیپ، اور اس سے آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کی دن کی نیند آدھے گھنٹے سے اوپر چلی جاتی ہے، دیہڑی ڈاکٹر صاحب روٹی کھانے اٹیٹ ہو کے اس کو بعد 3 گھنٹے بیگام ہو کے سہن تو روٹی بھی تنا لسی دا گلاس گلاس میں جگ ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہر ہے اس سے تو پھر اگر آپ کو 2-3 گھنٹے سوئیں گے تو کیسے آپ کو رات کو ایکسرسائز ہے کوئی نہیں. ہاں جی، ایکسرسائز نہیں ہے، اور اگر ایکسرسائز ہے تو غلط ٹائمنگ پہ. شام کو رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کا ٹائم شام کو 5-6 بجے سے پہلے کا ٹائم ہونا چاہیے. پھر کیفینیٹڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال، چائے، کافی اور جو ہائی انرجی ڈرنکس ان کا زیادہ استعمال آپ کی نیند کو خراب کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی لائف میں بہت سارے اسٹریسز چل رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایکسرسائز، میڈیٹیشن، یوگا یہ ہیلپ کرتا ہے. 1-2 ٹپس ہم جو لوگوں کو اکثر دیتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے اور جو ہو کین تھنک لائک دس، وہ یہ ہے کہ آپ کو رات کو سونے سے پہلے ڈائری لکھا کریں. ٹو ڈو لسٹ، اگلے دن جو آپ نے کام کرنے ہیں ان کو آرگنائز کر لیں. کیونکہ جب آپ سونے کے لیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں سوتا ہوں مجھ دن میں جو کچھ گزرا ہوتا ہے وہ دماغ میں آ جاتا ہے، یا کل جو کام کرنے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو دن کو جو گزرا آپ اس کی ڈائری لکھ لیں، کل جو کام ہے ان کی ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، اپنی تھاٹس کو آرگنائز کر لیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. سننے میں تو بڑا فینسی سا لگتا ہے لیکن بڑے سمپل سٹیپس ہیں، اور ہر بندہ اس کو گوگل کر کے سلیپ ہائیجین کے نام سے پڑھ کے ان کے سٹیپس کو فالو کرے. اگر آپ یہ سٹیپس فالو بھی کرتے ہیں پھر بھی نیند ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا. اگر کسی ادویات کی ضرورت ہوگی تو وہ دے گا، اور ایسی ادویات دینے کی کوشش کرے گا جو کہ نشہ آور ادویات نہ ہوں اور جو آپ کو فائدہ دیں، نقصان نہ دیں. تو یہی ایڈوائس ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے، فار ایگزامپل اگر مجھے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے یا معدے کی کوئی اور پرابلم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا سائیکولوجیکل وجوہات ہیں، آپ کا اسٹریس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا معدہ. ڈاکٹر صاحب معدہ یہاں ہوتا ہے، دماغ یہاں ہوتا ہے، کیا ان کا آپس میں یہ کیسے تعلق ہوتا ہے، ذرا سمجھائیں نا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور مجھے یاد ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مطلب کسی بڑے فاسٹ فوڈ چین سے اگر میں 4-5 ہزار کا فاسٹ فوڈ لیتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھیں میں نے 4-5 ہزار خرچ کر لیے. وہ کھا کے بھی اگر ڈاکٹر صاحب مجھے کانسٹیپیشن ہوتی ہے یا انڈائجیشن ہوتی ہے تو پھر خوش تو میں ہوں کہ میں نے خرچ کر لیے. جی پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ اینڈ باڈی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ جیسے میں آپ کو ایک آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں
جب ہمیں کوئی اچانک کوئی بری خبر ملتی ہے یا ہمیں کوئی ڈر یا خوف ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ سے پوچھیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دل تو ادھر ہے، دماغ تو ادھر ہے، ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ سگنل آ رہا ہوتا ہے. جی، سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، ہماری پوری باڈی کے سگنلز دماغ کے ساتھ جڑے ہیں. ٹھیک، تو آپ کو ڈر خوف لگا، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. اسی طرح جب ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں، جب ہمارے اسٹریس کے کیمیکلز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ڈائجیشن کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. بلکہ آج کل تو ایک بڑا نیا کانسیپٹ اس کو ہم کہتے ہیں برین گٹ ایکسس. ٹھیک ہے، اچھا. یعنی دماغ کا اور معدے کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے. انگریز تو ہمارے ساتھ بڑا ہنستے ہیں، بلکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب وہاں پہ تھے کہ ایشینز آر obsessed with their bowels. ٹھیک ہے، ہر کسی کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے. وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ جو معدے کی گیس ہے یہ پاکستان کی قومی بیماری ہے. جس بندے کو دیکھو کہتا ہے جی معدے کی گیس سریاں چڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ معدے کی گیس سریاں چڑھنا کوئی ایسی چڑھ جاتی ہے. بیسیکلی یہ ایک کمپلیکس فینومینا ہے جس میں اسٹریس کا بڑا رول ہے. تو اکثر آپ کو لوگ ملیں گے وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں معدے کا 30 سالوں کا مریض ہوں جی، آج تک کوئی ڈاکٹر مجھے میری بیماری نہیں پکڑ سکا اور میرا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس سے پھر ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ پرابلم ان کا بیسیکلی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اسٹریس ریلیٹڈ پرابلم ہے جو معدے کو سیٹ نہیں ہونے دیتا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بروکن فیملیز کے بھی ایشوز تو آپ کے پاس آتے ہیں. جی، جن زنانی آپ بالکل جلدن طلاق تک بات آ جاتی ہے. مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، ایگوز ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے. تو آج کل یہ بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں یا؟ جی، یہ بدقسمتی سے بہت بڑھ رہا ہے. اچھا. اور اس میں ارینج یا لو میرجز کی کوئی تمیز نہیں ہے. اور اگین اس میں شاید جو میرے خیال میں میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، زیادہ رول ہے چینجنگ فیملی ڈائنامکس. ہمارے جو خاندانوں کا فیبرک، یعنی اس کا جو بنیادی فیبرک ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا. جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا اور جہاں پہ ہے وہاں پہ پرابلمز ہیں. پھر میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں جو آج سے 20 سال پہلے جو باتیں عجیب سمجھی جاتی تھیں وہ نام بن گیا ہے. تو وہ یہ جو ینگ لوگوں کی جو سوچنے کا سمجھنے کا انداز ہے وہ شاید یہ بن گیا ہے کہ لائف از ٹو بی انجوائڈ اینڈ ون شوڈ انجوائے وائل یو آر الائیو اینڈ دیر فور دیر از نو پوائنٹ ان لیونگ اے کمپرومائز لائف. تو شاید پہلے زمانے میں جو بہت سارے لوگ تھے اگر آپس میں نہیں بھی بنتی تھی، ذہن نہیں ملتا تھا، کمپرومائز کر کے ٹائم گزار لیتے تھے. اب شاید کمپرومائز کرنا ایک آبسلیٹ چیز بنتا جا رہا ہے دونوں طرف سے. تو میں تو اس کو یہ اس کی وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ظاہر تعلیم عام ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. پڑھے لکھے ہیں یعنی ڈگری ہولڈر ہیں. چلیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ڈگری ہولڈر ہیں، پیسے کما رہے ہیں، نوکریاں ہیں، ان کو لگتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کسی کی ضرورت نہیں ہے تو وائی کمپرومائز. تو شاید یہ وجوہات میرے خیال میں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ بالکل بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ خود دیکھیں، میں تو اس کے اوپر میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن شاید کوئی ادارہ ہوگا جن کے پاس شرح طلاق کا کوئی ہوگا، ان کے اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا ہوگا. میری خیال اسپیکولیشن یہ ہے وداؤٹ ہیونگ ایکسیس ٹو دیٹ ڈیٹا کہ یہ شرح آج سے 20 سال پہلے کے مقابلے میں شاید ڈبل یا ٹرپل ہوگی. اور اٹ از آن دا اپ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سیکچول آپ کی ہوتی ہے کیپیسٹی یا سیکچول ڈیزائرز، ان کا تعلق بھی آتے ہیں جی جانے دا مغز ٹیٹ ہوئے تو 80 سالوں کا جانا بھی سیکچولی ٹھیک ہوتا ہے، مطلب اس کی جنسی حالت ٹھیک ہوتی ہے. اور کہتے ہیں جی جو جس کی جنس مائنڈ ٹھیک نہ ہو، مینٹلی ٹھیک نہ ہو، وہ 40 سال کا یا 35 سال کا بھی اس کی سیکچول جو ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی. یہ بات بھی صحیح ہے، بڑے بزرگ جو کہا کرتے تھے. دیکھیں اس میں جو ہے نا سیکشل فنکشننگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک نارمل فنکشن ہے. ہم سب کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے بنایا ہے. تو سیکشل فنکشننگ کا جس طرح جسم کے باقی حصوں کا آپ کے مائنڈ کے ساتھ لینا دینا ہے، اس طرح سیکشل فنکشننگ کا بھی مائنڈ کے ساتھ بہت گہرا لینا دینا ہے. اور ینگ لوگوں میں خاص طور پہ آپ سمجھ لیں کہ 15-16 سال سے لے کر 40-45 سال کے لوگ جو ہیں ان کے سیکشل پرابلمز کی
یعنی 90% وجوہات جو ہیں سائیکولوجیکل ہیں، یعنی دماغ سے، ذہن سے ریلیٹڈ ہیں، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سوشل میڈیا تے دیکھ کے سیکھتے رہندے ہاں جی، سوشل میڈیا سے جو ان کے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، پورن ایڈکشن آپ کو پتہ ہے، تو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، پریویس بیڈ ایکسپیرینسز، تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ینگ لوگوں میں سیکشول فنکشننگ کے پرابلمس کا باعث بنتی ہیں. جو ہماری ایلڈرلی پاپولیشن ہے، ایلڈرلی تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو 50 سے اوپر لوگ ہیں، ظاہر آپ کو پتہ ان میں ڈائبٹیز یعنی شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، موٹاپا، اسموکنگ، یہ وہ عوامل ہیں جو سیکشول فنکشننگ کے پرابلمس کا باعث بنتے ہیں. تو سیکشول فنکشننگ میں آپ کی ذہنی صحت کا بہت بڑا عمل دخل ہے اور جسمانی صحت کا بھی عمل دخل ہے. تو زیادہ تر 45-50 سال کے اوپر کے لوگوں میں جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو زیادہ تر ان میں جسمانی صحت کے مسائل کا عمل دخل ہوتا ہے، اور جب 50 سال سے نیچے کے لوگوں کا ہوتا ہے تو ان میں زیادہ تر ذہنی صحت کے مسائل کا عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی فلانا بندہ جو ہے وہ اعصاب کا بڑا مضبوط ہے، مضبوط اعصاب ہیں اس کی، اور بعض لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ اس کی اعصابی کمزوری بہت ہو گئی ہے، یہ سٹریس برداشت نہیں کر سکتا، پریشر برداشت نہیں کر سکتا. یہ اعصابی کمزوری اور اعصابی مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں تو اعصابی کمزوری یا مضبوطی یا ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے لوگوں کے کلچرل ایک الفاظ ہیں، اور شاید ہمارے کچھ ڈاکٹر مریضوں کو بہتر سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. ٹیکنیکلی کتابوں میں نام کی کوئی بیماریاں نہیں ہیں. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے مختلف بنایا ہے. میرا سوچنے سمجھنے کا اپنا انداز ہے، میرا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے، میرا مختلف سچویشنز میں ریئیکٹ کرنے کا اپنا انداز ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی. پرسنالٹی کا مطلب یہی ہے، میرا سوچنے، پرسنالٹی کا عام لوگوں کو لگتا ہے شاید مطلب ہے کپڑے اچھے پہنے ہوئے، شکل کیسی ہے، لیکن ذہنی صحت کے حوالے سے پرسنالٹی کا مطلب ہے چیزوں کو دیکھنے کا انداز، ان کو پرکھنے کا انداز، مختلف سچویشنز میں آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو پرسنالٹی کہتے ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہے، اور دو چیزوں کے اوپر پرسنالٹی ڈپینڈ کرتی ہے. ایک ہے آپ کے جینز، یعنی آپ کو والدین سے جو ملتا ہے، اور ایک ہے ارلی لائف ایکسپیرینسز، یعنی بچپن سے لے کر ابھی تک آپ کی زندگی میں جو حالات واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے سوچنے سمجھنے اور بیہیویئر کے انداز میں جو تبدیلی آئی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے، اور وہ چیزوں کا اچھے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں. تو وہ ان کی پرسنالٹی میں موافق چیزیں ہیں، اور کچھ اور ان میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے بائی دا وے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹف سچویشنز کا پینک آرام سے کرتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے اتنا اچھا، چیزوں کو وہ پیسیمسٹک ہوتے ہیں، اچھی چیز میں سے بھی مایوسی کی خبر نکال لیتے ہیں. یہ ان کی پرسنالٹی ہے، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ریممبر پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کے جینز اور آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی انفلوئنسرز بہت سارے ہوتے ہیں، نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے بات کا، بس اہم ہی انفلوئنسر ہوتے ہیں، اور بچے بچیاں ان کو دیکھ کے کہتے ہیں انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ جی بڑی سوہنیاں گلاں کر دیں جی، ان کی باتیں بڑی وہ ہیں. اور میڈیا پرسن سے بھی لوگ ظاہر انفلوئنس ہوتے ہی ہیں، اینکرز ہوں ٹی وی کے، نیوز میکرز ہوں، نیوز پریزنٹرز ہوں، رائٹرز ہوں، میڈیا پرسنز کہہ لیں آپ. ان کا کتنا بڑا رول ہے معاشرے میں ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں، برقرار رکھنے میں؟ دیکھیں ذہنی صحت کے حوالے سے تو میں کہوں گا ہم سب کا رول ہے، یعنی آپ کا بھی رول ہے، میرا بھی رول ہے، سب کا رول ہے. انفلوئنسرز کی جہاں تک آپ کی بات ہے، دیکھیں انفلوئنسر ہونا اس کو چاہیے جس کی کوئی سالڈ، جس کا بیک گراؤنڈ ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ موٹیویشنل سپیکرز اور انفلوئنسر وہ لوگ بن گئے ہیں جن کا یہ پیشہ ہے، جنہوں نے 5-6 کتابیں پڑھی، بولنا سیکھ لیا، کچھ واقعات کو کوٹ کرنا سیکھ لیا. اور ظاہر ہے اگر آپ نے 5-6 تقریریں آپ نے ازبر کی ہوئی ہیں، 50-60 واقعات آپ نے ازبر کیے ہیں، 5-6 کتابیں پڑھی ہیں، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ نے اپنا سارا پیشہ اس کو بنانا ہے، اس سے پیسے کمانے ہیں، تو 3-4 مہینے میں آپ یہ سارے کام کر کے انفلوئنسر بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو انفلوئنسر یا موٹیویشنل اسپیکر انہی لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے، جن کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے، جنہوں نے کچھ کنٹریبیوشن کی ہے. لیکن بہرحال یہ تو میری ذاتی رائے تھی، ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ینگ جنریشن ان کو دیکھ رہی ہے. تو جو انفلوئنسرز، میڈیا پرسنز
اور جو ایکٹر ایکٹریسز شو بیس کے لوگ ہیں ان کا بڑا کام ہے، کیونکہ ینگ جنریشن ان سے انسپائر ہوتی ہے، جو یہ بولتے ہیں ان کو بڑا سیریس لیتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انگلینڈ میں جس طرح آج کل پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یا ذہنی صحت کے بارے میں ٹیبو ہے ایک نا، لوگ بات نہیں کرتے، تو لیڈی ڈایانا کو جب پرنس ولیم پیدا ہوا تو اس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوا، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والا ڈپریشن۔ تو اس کے انٹرویو ریکارڈ ہوئے، لوگوں نے بات کی، تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ ذہنی صحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب پرنس اور کوئین کو یہ کام ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اس نے اوپنلی بات کی۔ بہت سی خواتین کو ہوتا ہے بچوں کی پیدائش کے بعد۔ ہاں جی، نہیں وہ ڈپریشن کی ایک قسم ہے، اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی طرح پھر انڈیا کے بہت مشہور کرکٹر ہیں وراٹ کوہلی، انہوں نے اوپنلی بات کی کہ ان کو ڈپریشن ہوا، انہوں نے ٹریٹمنٹ لی۔ دیپیکا پاڈوکون ایکٹریس ہیں، انگلینڈ کے ایک بڑے مشہور کرکٹر تھے مارکس ٹریسکاٹک، ان کو ڈپریشن تھا۔ ہمارے بہت سارے مشہور و معروف پولیٹیشینز ہیں جن کے میڈیکل ریکارڈ پڑھے ہیں ویب پہ، آپ دیکھیں وہ اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہیں۔ تو ذہنی صحت کے حوالے سے جب تک وہ لوگ جو کہ معاشرے میں ایک نام مقام، جن کو پیپل لک اپ ٹو دیم، جب وہ لوگ ذہنی صحت کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور اس کو بالکل ایک نارمل چیز نہیں بنا دیں گے لوگوں کے لیے، اس وقت تک شاید پوری طرح ہم اس ذہنی صحت کے مسئلے کو شاید ہینڈل نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ریلیجس اسکالرس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے کی تشکیل میں، کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں، اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم ایک ریلیجس سوسائٹی تو ہیں اور ہمارے دین سے رغبت ہر مسلمان کی ہے، انسانیت سے بھی اور دین سے بھی۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے یا اس حوالے سے یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ جن کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ جادو کوئی چیز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنات بھی اور جادو بھی۔ تو اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ جاہلانہ سوچ ہے، کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بھی ایسے مریض یقیناً آتے ہوں گے کہ جی اس وقت سایہ جی، اس وقت جن ہے جی، اس وقت کسی کچھ عمل کرائے دے جی، جادو کرائے دے۔ ہاں جی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم؟ یہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے، اور جس علاقے میں خاص طور پہ ہم رہتے ہیں۔ سوری آپ کی بات پر بعض لوگ ایویں جن چڑھے دے ہوتے، بعض لوگ آپ کو جن آئے چاڑے بھی ہوتے اور بعض کے ساتھ ہوتے بھی ہیں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہارا روزمرہ کا کام ہے۔ بہت سارے ہمارے خاص طور پہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے میں جب لوگوں کو ذہنی صحت کے پرابلم ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اوپر جنوں کا اور بھوتوں کا ٹھپا لگ جاتا ہے۔ تو جو بات آپ کہہ رہے تھے، ظاہر ہے ہمارے سب کا ایمان ہے، قرآن میں لکھا ہے جنات موجود ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ جن کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ جن نے ٹانگ توڑی ہے۔ کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ جادو ہے۔ لیکن جب کسی کو سٹریس ریلیٹڈ پرابلمز، ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیک ہوتے ہیں، کرے والیاں کٹتے تھے آتے جی جادو پیتے تھے جادو کرے والیاں کٹتے، تو وہ ایک اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس بات میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے کہ جنات ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، آپ نے جیسے کہا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ جنات کو جو ذہنی صحت کے پرابلمز ہیں ان کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں ایک اور بڑا ایشو ہے، انٹرلنک کر دیا گیا ہے۔ دوسرا ایشو روح اور ذہن کا نا۔ تو ایک لوگ اکثر، اگر آپ جو ہمارے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے جو مذہبی اسکالرز ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں ہمارے، بہت ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو، صحیح طریقے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اکثر روح کا کانسیپٹ تو سائنس میں ہے ہی نہیں ہے نا۔ ہاں جی، لیکن روح اور ذہن آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگس نا۔ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از ذہنی صحت، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی صحت کی بیماریوں کو جنات کا، جادو کا نام دینا تھوڑا ڈاکٹر صاحب ڈفرینشیٹ آپ کر لیتے ہیں پیشنٹ کو دیکھ کے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس کا یہ ایشو ہے، اس پہ جنات کا غلبہ نہیں ہے یا اس پہ جادو نہیں ہوا، اس کا یہ ایشو ہے؟ جی بالکل، سمجھ آ جاتی ہے اس پہ بالکل ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک ڈس آرڈر ہے جو ہمارے سمجھدار ناظرین اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر یا کنورژن ڈس آرڈر۔ یہ وہ ڈس آرڈر ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے جن کی طبیعت اس قسم کی ہو جاتی ہے جس کو معاشرے میں لوگ جنات کہتے ہیں نا۔ تو وہ ایک ویل ریکگنائز بیماری ہے، پوری دنیا میں ہے، انگلینڈ امریکہ میں اس کا نام ہے ڈسوسیٹیو یا کنورژن ڈس آرڈر۔ اور ہمارے ہاں چونکہ وہ علامتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے اوپر جنات کا اور جادو ٹونے کا لیبل لگ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی انشاءاللہ جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے اور ہمارے بہت سارے علماء اکرام
ہمارے جو حضرات ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے ڈسکشن کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں، تو ان کی ہیلپ سے انشاءاللہ ان تصورات کو چینج کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو یقیناً بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، کسی پیشنٹ کو دیکھ کے آپ کو یقین بھی آیا ہوگا کہ اس پہ اثر ہے، کچھ نہ کچھ ہے، مطلب میڈیکل سائنس سے ہٹ کے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ روح نہیں ہوتی، برین جب انسان مرتا ہے اس کے 2 گھنٹے بعد تک زندہ رہتی ہے، اور وہ جو لائف آفٹر ڈیتھ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ تو آپ کو پیشنٹس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اس کا میڈیکل ایشو نہیں، واقعی اس کے ساتھ کچھ ہے، ایسا ہوا ہے کبھی؟ میں تو آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا۔ ہاں جی، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور آپ کی بات، میں آپ کی ایک بات سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں میڈیکل سائنس میں معلوم نہیں ہیں، کیونکہ جو مذہب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے چیزیں تو پوری ٹائم کا احاطہ کرتے ہیں، ہم شاید میڈیکل سائنس میں اس ٹائم پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے یہ محدود ہے علم ابھی۔ ہاں، تو یہ صرف سائیکیٹری کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ہماری جو میڈیسن کی جتنی بھی برانچز ہیں ان میں ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ مثلاً کچھ بیماریوں کے بارے میں ہمیں 20 سال پہلے نہیں پتہ تھا، اب پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شاید 40 سال پہلے ہمیں کچھ اور چیزوں کا پتہ چلے، اس کے 40 سال پہلے اگر اتنی یونیورس قائم رہتی ہے تو اور پتہ چلے گا۔ تو آئی تھنک ان دونوں چیزوں کو فار ناؤ ہم اپنے لوگوں کے لیے ان کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے جو وہ اپنی جگہ پہ ہے، سائنس تھوڑا محدود ہے، ابھی اس لیول پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں جب FM ریڈیو پہ کام کرتا تھا تو 2005 کا قیامت کے زلزلہ آیا، 1 لاکھ سے زائد لوگ اپنی جانوں سے گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، کئی ہزار ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو گئے، اپاہج ہو گئے، بہت بڑا لوگوں پہ ایک عجیب سی مشکل سا وقت، آزمائش کہہ لیں یا جس کو نیچرل کلیمٹی کہتے ہیں یا اس طرح ہوا۔ اس کی جب ہم کوریج کرتے تھے جا کے کیمپس میں جو لوگ بے گھر ہوئے تھے، یا تو مجھے پہلی مرتبہ 2005-06 میں پتہ لگا کہ یہ PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی کوئی چیز ہوتی۔ اس کے بعد سوات کے IDPs کے لیے میں ان کے کیمپس میں گیا، وہاں کام کیا، تو وہاں پہ بھی ایک چیز دیکھنے میں ملی، ڈاکٹر صاحبان نے بتایا جی PTSD ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے۔ پھر وزیرستان کے IDPs کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، پہلے تو 2005 کے زلزلے کی آپ نے بات کی، میں اس وقت انگلینڈ میں تھا اور مجھے یاد ہے میں سویا ہوا تھا، اور میری جو کنسلٹنٹ تھی وہ جو یعنی سینئر ڈاکٹر تھی وہ نیپالی تھی، تو انہوں نے مجھے فون کر کے جگایا، اور میں سویا ہوا تھا کمرے میں، فون کیا، انہوں نے کہا پاکستان میں تباہ کن زلزلہ ہے، تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے گھر والے ٹھیک ہیں؟ تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو اگلا آدھا پونا گھنٹہ میں نے جیسے گزارا، کیونکہ فون مل نہیں رہے تھے، جی فون نہیں مل رہے تھے، اور گھر میں لوگ سارے گھر کے باہر تھے، اور موبائل نہیں مل رہے تھے اس وقت، تو وہ جو 1 گھنٹہ جیسے گزارا جو قیامت۔ اور مجھے یاد ہے میری ایک آنٹی پھپھو مظفر آباد میں تھیں، ان سے کانٹیکٹ نہیں تھا، ان کی ایک بیٹی اسکول میں تھی، اس کو ہیڈ انجری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ایسا وقت پاکستان پہ دوبارہ کبھی نہ لائے۔ تو جہاں تک PTSD کی بات ہے، PTSD اسٹینڈس فار پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس کا مطلب ہے انزائٹی کی ایک ایسی بیماری جو کسی تباہ کن قیامت خیز واقعے کے بعد جنم لیتی ہے، اور اس کی علامتوں میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ گزرا تھا اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں مسلسل ایک فلم چلنا، ریوائنڈ ہوتا، ڈراؤنے خواب آنا، رات کو نیند میں وہ ڈراؤنے خواب اٹھا دینا، دن میں ہر وقت آنکھوں کے سامنے وہ سین کا چلنا، اور ہر وہ واقعہ چیز اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنا جس سے آپ کو اس واقعے کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی قطع کلامی، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی قدرتی حادثہ ہی ہو، مطلب اگر میرا کسی کے ساتھ بریک اپ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے میں اسٹریس میں آ جاتا ہوں تو وہ بھی PTSD میں ہی آئے گا؟ PTSD دیکھیں بڑی براڈ کیٹیگری ہے، چونکہ آپ نے ارتھ کویک کی بات کی تھی، تو ارتھ کویک، فلڈنگ، IDPs، پھر ٹیررزم، وار ویٹرنز،
ٹھیک ہے. پھر اس میں آ جاتے ہیں اب روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, مگنگ انسیڈنٹ, موبائل پہ آپ نے کر لیا, آپ نے اپنے سامنے کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھی, اگر ایک عورت ہے اس کی ڈلیوری ہو رہی ہے, بڑا مشکل 3 لیبر 1-2 دن گزرے, وہ ہو سکتا ہے. بریک اپ, کوئی لڑائی, کوئی گالم گلوچ, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سٹریس دیتی. جی جی بالکل. لیکن بنیادی طور پہ جب یہ ٹرم نکالی گئی تو اس کا مطلب تھا کہ بہت بڑا قیامت خیز چیز. اب آہستہ آہستہ اس کو نیرو ڈاؤن کر کے کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے وقتی طور پہ آپ کو ایسا لگے کہ بس یہی ٹرامیٹائز کر دے, اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اور زیادہ اس کی کون سی اقسام ڈاکٹر صاحب نظر آتی ہیں آج کل؟ نہیں, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر تو ایک ہی بیماری ہے, لیکن اس میں کون سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو اسٹریس کا یا ٹراما کا باعث بنتی ہیں؟ وہی جیسے میں نے بتایا نا کہ آج کل تو جو ہے وہ ظاہر ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بڑے شہروں میں مگنگ انسیڈنٹس ہیں وہ ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کے والد والدہ, بہن بھائی, بیٹی مرتے وقت آپ ان کے سامنے تھے. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں. بریک اپس کی جیسے آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ ہیں. بلینگ انسیڈنٹس بہت اس واقعے کو جنم دیتے ہیں اسکولوں کالجوں میں. اگر آپ پچھلی کلاس میں کسی نے بلی کیا اور وہ والا واقعہ آپ کے ذہن میں اس کو اتنا ٹراماٹائز کیا کہ کافی عرصہ آپ کو ڈریگ کرتا رہا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ریپ سروائیورز ہیں, ریپ وکٹمز ہیں, سوڈومی وکٹمز ہیں, کڈنیپنگ وکٹمز ہیں, ان میں ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. تو تھیوریٹیکلی تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی اس کو جنم دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں جی, پانی کو دیکھتے ہی مریض جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کرتا ہے, ڈر جاتا ہے. مختلف قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں جی. یہ کس کس قسم کے فوبیاز ہوتے ہیں؟ فوبیا کا بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا حد سے بڑا ہوا اتنا خوف جو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. تو فوبیا ٹیکنیکلی کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, مثلاً ہائٹ کا, مثلاً پانی کا, مثلاً کتے کا, بلی کا, مثلاً بند جگہوں کا کلاسٹروفوبیا, مثلاً رش والی جگہوں کا. تو فوبیا کسی بھی چیز کا, موت کا, کسی خاص بیماری کا, انسیکٹس کا. لوگ ہاتھ نہیں ملاتے جی, میں نہیں ملاتا, تو جرمز آ جائیں گے. ہاں, وہ فوبیا نہیں ہے بیسیکلی, وہ تو obsessive compulsive disorder ہے, OCD, وہ ایک الگ بیماری ہے. اچھا. تو یہ جو فوبیاز کی آپ بات کر رہے تھے, تو فوبیا میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے, اور بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے fear of something so exaggerated that it is irrational, یعنی حد سے بڑا ہوا خوف جو باقی لوگوں کی نظر میں نارمل نہ ہو. تو اس میں بعض لوگوں جیسے ہائٹ کا خوف ہے, وہ لفٹ نہیں چڑھتے, جہاز میں نہیں جاتے, عمرہ حج پہ نہیں جاتے. انسیکٹ کا آپ نے لڑکیوں میں دیکھا ہوگا بہت خوف ہوتا ہے, لوگوں کو کتوں بلیوں کا ہوتا ہے. جی. تو بہت ساری. ڈاکٹر صاحب یہ تو نارمل ہے نا کہ اگر واش روم میں آپ نے کاکروچ دیکھ لیا, تاڑا وہ کاکروچ ہے, وہ تو ڈر جاتا ہے بندہ. جی. لیکن اس کا فوبیا, ڈر, دیکھیں ڈر ایک اور چیز ہے, فوبیا کا مطلب ہے حد سے بڑا ہوا خوف. اچھا. یعنی اتنا خوف جس سے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اوپر متاثر ہو رہی ہو نا. دیکھیں آپ ایک بینک میں کام کرتے ہیں اور آپ کا دفتر چھٹی منزل کے اوپر ہے اور آپ لفٹ کا خوف ہے, تو آپ لفٹ میں نہیں جا رہے, سیڑھیوں میں روزانہ جا رہے ہیں, تو آپ کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. یا نوٹوں سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, نوٹ دیکھ کے ایسا تو ابھی تک دیکھا نہیں ہے. نوٹوں والا کوئی نہیں ہے خوف ڈاکٹر صاحب آج تک, نوٹوں جس کو فوبیا ہو, نوٹوں کے خوف والا میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. نہیں آیا. اچھا. اگر آپ کے پاس ایسا ہے تو مجھے ضرور بتائیے. میں وہی تو بڑی ہسٹوریکل چیز ہوگی نا کہ جی نوٹاں تو ڈر دینے دیکھ کے پیسے دیکھتے ہیں تو ڈر لگ جاتا ہے. ایسا کوئی نہیں دیکھا. اچھا, ایسا ابھی تک کوئی نہیں آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں ایبٹباد پبلک اسکول کے ٹائم پہ. جی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے اساتذہ کرام کو یاد کر لیں, ایبٹباد پبلک اسکول کو یاد کر لیں, اور اس میں سے ایک ایسا پہلو نکالیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں یا جو ہماری ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے ان کے لیے. بہت سے ٹیچرز تھے آپ کے, میرے, کیچ پول صاحب, اقبال طارق صاحب, پراچا صاحب, بیگ صاحب, صابر صاحب انگریزی والے, وہ بایو والے تھے اپنے, خالد شہزاد صاحب, یونس سنجم صاحب, فزکس والے وہ جو تھے بہت سخت سے, مسعود صاحب, ٹھیک ہے, اور ایک اور کیمسٹری والے تھے چودھری امین صاحب, ٹھیک, آپ کو سارے یاد ہیں, بشارت صاحب, بہت سے ٹیچرز ہیں, میں نام بھی بھول جاؤں گا, آپ کو جو یاد آتے رہے ساتھ ساتھ. حسن بدر الدین صاحب, کون بھول سکتا ہے ان کو. جی. مقبول صاحب, جی. بہت سید سلطان ذوالقرنین صاحب, ایسے بہت سے ہمارے ٹیچر تھے, اور یہ وہ ٹیچر تھے جو ایجوکیشنسٹ تھے. بالکل, آپ کی بات سے جو ینگ لڑکے آئے تھے پڑھانے کے لیے, اور سعید الظفر صاحب اور ان کے والد صاحب حافظ عبدالرازق صاحب, اللہ بخشن کو, جو لوگ نسلیں دے گئے تعلیمی اداروں کو. اب تو وہ بات رہی نہیں, ایجوکیشنسٹ تو اب رہے نہیں ہیں. جی. تو اب یہ ہے کہ اب یہاں پہ اچھی نوکری ہے
تو یہاں سے اچھی ملی تو اس کالج میں چلے گئے, وہاں سے اس کالج میں چلے گئے. آپ کو اور ہمارا ایبٹ آباد پبلک اسکول پہلے ریلوے پبلک اسکول ہوتا تھا, اب اس کے باہر جہاز بھی انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ جس طرح یہ کوئی فوجی درسگاہ ہے. حالانکہ ایبٹ آباد پبلک اسکول کا کیڈٹ کالج سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پہ صرف اور صرف افواج کے لیے اسٹوڈنٹس نہیں تیار کیے جاتے تھے, بلکہ ڈاکٹرز, انجینئرز, بیوروکریٹس, پالیٹیشینز, ہر فیلڈ آف, ہر واک آف لائف. بالکل. اب جہاز دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے پبلک اسکول کے باہر جہاز کھڑا کرنے کا. کیا ڈاکٹر صاحب یہ ایجوکیشنسٹ کہاں گئے؟ یہ بھی ایک یہ اب دیکھیں یہ میں اور آپ میرے خیال میں ہماری جنریشن کے لوگ تھوڑا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, حالانکہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے, ہم دونوں جوان ہیں. لیکن آپ تو بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب, میرے 50 سال ہو گئے ہیں, باہر نہیں چلے ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو, شکریہ. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ٹائم ہم نے اے پی ایس میں گزارا وہ گولڈن ٹائم تھا. یقین کریں کوئی بھی ایبٹونین جب بھی ملتا ہے, جو بانڈنگ میں نے دیکھی ہے ایبٹونینس میں, ایلمنائی میں, وہ شاید کسی اور ادارے میں نہیں دیکھی. میں انگلینڈ میں رہا, وہاں پہ جو ہمارا جو بھی ایبٹونین ملتا تھا, ینگ سینئر, جو بانڈنگ ہے ابھی بھی جب بھی کسی ایبٹونین سے ملاقات ہوتی ہے تو ملتے ساتھ ہی آپ کو ایک وارمتھ ملتا ہے, آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اور جو ٹائم ہم نے وہاں پہ گزارا میں کہتا ہوں میری زندگی کا گولڈن ٹائم تھا. جتنے اساتذہ کا آپ نے نام لیا وہ ویژنری اساتذہ تھے, وہ ایسے اساتذہ تھے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں, لوگوں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا, لوگوں کی زندگیاں بدلیں. اس ایبٹ آباد پبلک اسکول کا کلچر, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی تربیت, نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, یعنی وہ تو میں کہتا ہوں وہ شاید دوبارہ نہیں ہو سکتا. شیروانی بھی ختم کر دی. جی. تو اب انفارچونیٹلی میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں, میں نے اپنے بچے کو وہاں پہ داخل کرایا تھا, 1 سال کے بعد وہاں سے نکال دیا تھا. اچھا. تو اور بس مجھے نہیں لگا کہ وہ جس مقصد کے لیے میں نے داخل کروایا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا تھا. وہ معیار اب نہیں رہا, وہ معیار نہیں رہا. ہمارے زمانے کے شاید اکا دکا ٹیچر رہ گئے ہیں, عنایت الرحمان صاحب ہیں, چودھری امین صاحب ہیں, حافظ ہارون رشید صاحب ہیں, لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. تو ہم جو ایکسپیکٹیشن ہمارے ذہن میں تھیں وہ والی تھیں, وہ شاید اب پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں. میرا سوال بھی یہی تھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس ڈیگریڈیشن کی کیا وجہ؟ یہ میرے خیال میں صرف ایبٹ آباد پبلک اسکول کی ڈیگریڈیشن کو, یہ اس کو آپ کو صرف اس کے ساتھ اسپیسیفک نہ کریں نا, ہمارا اوور آل شاید ہمارا معاشرہ ہی ڈیگریڈ ہوا ہے نا. صرف ایبٹ آباد پبلک اسکول تو ڈیگریڈ نہیں ہوا, ہر چیز میں جو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے, بالکل اس میں بھی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے. اور پھر ظاہر ایبٹ آباد پبلک اسکول میں ایک زمانے میں شاید اتنی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں تھی نا. اب اس میں پچھلے 10 سالوں کے دوران کافی پولیٹیکل انٹرفیئرنسز ہوئی ہیں, اور وہ ادارہ جو ایک بڑے بہترین طریقے سے, ایک خاص طریقے سے چل رہا تھا, اب لگتا یہ ہے کہ آج کل کے بچے ڈاکٹر صاحب کبھی امیجن بھی کر سکتے ہیں کیچ پول جی بھی کوئی شخصیت تھی. کیچ پول صاحب زبردست ایک ایجوکیشنسٹ تھے, انہوں نے ہماری تربیت میں دیکھنا کتنا زبردست کردار ادا کیا. اور میں اور آپ لکی ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا, ان سے پڑھا, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ان کے ساتھ. میں تو کرکٹ میں وہ کرکٹرز کو بڑا پسند کرتے تھے, تو کرکٹ ان کے ساتھ. تو بس کیا کہیں, وہ جب باتیں, وہ زمانہ یاد آتا ہے تو ناسٹیلجیا فیل ہوتا ہے. اور اسی لیے شاید ہم لوگ جتنے پرانے ایبٹونینز ہیں جب موقع ملتا ہے بھاگ کے اے پی ایس پہنچتے ہیں کہ جی وہاں کا جائیں, برگر کھائیں, ہاسٹل میں جائیں, اپنے پرانے کمرے دیکھیں, پرانے چٹنی والا ٹب ہوتا تو اس میں نمک ڈال دیں, وہ بھی ایک ہوتا تھا. ہاں جی. تو ابھی پتہ چلا کہ وہاں پہ سوئمنگ کے لیے انہوں نے ایک اولڈ ایبٹونینس کو کچھ الاؤ کیا ہے. تو میرا خیال ہے سوئمنگ آتی ہو یا نہ آتی, وہاں پہ جا کے بیٹھنا چاہیے, تھوڑی دیر گپ شپ لگانی. ڈاکٹر صاحب کرکٹ کے تو آپ بھی شوقین ہیں, میں بھی شوقین ہوں, اور میں ایچ ایس این سے چونکہ آیا تھا اے پی ایس میں, تو ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں ساتھ لے کے بندہ جو جاتا ہے وہ تھی. لیکن وہ پبلک اسکول کا گراؤنڈ بہت چھوٹا ہے ڈاکٹر صاحب, شاٹ مارو کھائی بھی جلدی رہتی ہے پہنچ. نہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں کبھی اس کھائی میں سے نکالو, کبھی اس کھائی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ کم ہے تھوڑی, لیکن اگر آپ اس گراؤنڈ کو کمپیئر کریں ایبٹ آباد کی کسی بھی اور گراؤنڈ کے ساتھ, تو میرا خیال ہے ایبٹ آباد کے ٹاپ 2-3 گراؤنڈس میں وہ آتا ہے. شاید وہ جو نواں شہر کا اسٹیڈیم ہے وہ شاید اچھا ہے, ایوب میڈیکل کالج کا ہمارا گراؤنڈ بھی اچھا ہے, لیکن اے پی ایس کے گراؤنڈ یار اپنی بات ہے, اپنی بات ہے. اس کو جو کور ڈرائیو مارتے ہوئے مزہ آتا تھا, اسکوائر کٹ کھیلتے ہوئے مزہ آتا تھا, اس کی اپنی بات تھی. پچ بڑی اچھی تیار کرتے تھے بعض اوقات, اور چاچا جو تھے رولر پھیرتے تھے, اور کیچ پول صاحب جس طرح اپریشیٹ کرتے تھے, وہ خود اس کو آبزرو کرتے تھے. پھر ان کے بعد صابر صاحب, ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا کرکٹرز کے ساتھ. ٹیچر بھی بہت اچھے تھے, اور انہوں نے بڑا اچھا ٹیچرز کی ٹیم کے کیپٹن بھی تھے. ہاں جی بالکل. تو صابر صاحب ہمارے وقت میں صابر صاحب کرکٹ کو دیکھتے تھے, انہوں نے بڑا اچھا کیا. انجم صاحب دیکھیں, میں جس ہاؤس میں تھا یونس انجم صاحب ہاؤس ماسٹر تھے,
ان کا میں تو اے پی ایس میں جتنا ٹائم تھا ان کا بہت. آئی ٹی والے ایک تھے کرکٹ بہت اچھے، طارق سلیم صاحب زبردست تھی. طارق سلیم صاحب وہ زبردست انسان تھے ہمارے وقتوں میں. آئی ٹی ہم نے ان سے نہیں پڑھی، کرکٹ سیکھی. ہاں جی، ویری گڈ فرینڈ، ویری گڈ ہیومن بینگ، ویری گڈ سینئر، ویری گڈ ٹیچر. اللہ تعالیٰ جتنے بھی جن اساتذہ کا ہم نے نام لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو لمبی عمر دے، صحت والی عمر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور وہ اے پی ایس کے لیے جو ہم پیار محبت ہمارے دلوں سے کبھی نہیں جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ آج کل کے بچے بچیوں کا بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ عشق محبت والی کہانی. آپ تو سمجھتے ہیں جی، آپ اور ہم بھی اسٹیج سے اس وقت، حالانکہ ہماری ٹائم پہ تھوڑا سختی تھی، ابا مارسی امی مارسی عشق محبت زیادہ عاشق دا پتریں کھال تو نہ میں دسنا. آج کل یہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہو گئے، جس جات کے تترے کڑیاں نال سلام دعا نہیں رکھی دی اس جات کی کوئی نہیں منتا، جس کڑی دی تترے ہیں جات کا کو ایزی لوڈ نہیں کہندی اس کڑی کوئی نہیں منتا. یہ کیا، اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ویسے ہم ڈیگریڈیشن کے اس میں اس کو لیں، یا اس کو ہرس میں لیں، یا اس کو ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے میں لیں، کیا ہے یہ میرے خیال میں آپ اس کو ایولیوشن میں لیں. اچھا، ایولیوشن آف دا سوسائٹی میں لیں. اچھا دیکھیں یہ چیزیں میں نے جیسے آپ شروع میں ارتقا جو ہو رہا ہے، ارتقا ہے نا، 20 سال پہلے جن چیزوں کو اب نارمل سمجھا جاتا تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے زمانے میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو جب کوئی لڑکا اور لڑکی کی آپس میں بات ہوتی تھی تو یہ ایک عجوبہ ہوتا تھا، لوگوں کے لیے ایک نیوز ہوتی تھی، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے کہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں تو جو بات آپ کر رہے تھے اب وہ ہے. تو دیکھیں کتنا 20 سالوں میں چیزیں چینج ہوئی ہیں. سب خط لکھنے سے پہلے بھی 2 دفعہ سوچتے تھے پکڑے نہ جلیاں جی مار پیسی. جی اب تو خط کے اب تو دن کو. ہاں جی، تو وہ ایک ارتقائی عمل ہے اور سوشل میڈیا کو اس میں بڑا ہاتھ ہے. اور ظاہر اس ارتقائی عمل کے پیشنٹس آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں، بہت میں ڈاکٹر صاحب عشق دے تو تباہ ہو گیا، ہوتا ہے ایسا؟ بالکل بہت ہوتا ہے جی. گولیاں کھانا میں نیندر نہیں آتی، ابا بھی مند لگتا ہے، امی بھی مند لگتی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ شاید ہمارے 20-30% پیشنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. 20-30%؟ اٹس اے بگ نمبر نا. تو ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا، آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو جس بات کی طرف آپ نشاندہی کر لیں، کیا یہ قدرتی چیز نہیں ہے؟ قدرتی چیز ہے نا. تو ہمارے پاس ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ایونیوز نہیں ہیں. آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ہمارے پاس دیکھیں معاشرے میں اوور آل ایک سفوکیٹنگ ماحول ہے. ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لوگوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. گھٹن ہے. سپورٹس کی آپ دیکھ لیں، سپورٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. اسکولوں اور کالجز میں ڈیبیٹس، ڈرامیٹکس، ٹھیک ہے، ان کا کلچر نہیں ہے. وہ یا جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کو ایونیوز نہیں ملیں گے لوگوں کو، اور پھر آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول اور ہے، جب بچے گھر سے باہر نکل کے ریئل ورلڈ میں آتے ہیں بالکل چینج ہے. تو یہ بہت سارے کانفلکٹس ہیں جو ان چیزوں کو جنم دیتے ہیں. اور اب جو میں چیزیں دیکھتا ہوں یہ مجھے یاد آتا ہے انگلینڈ میں جب میں تھا اس وقت کہ گھروں میں ماں باپ جو تھے، باپ والد صاحب نے بھی داڑھی رکھی ہوئی، والدہ بھی حجاب کرتی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کے گھر کا ماحول ہے. وہی بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، جینز پھاڑ لیتے ہیں، حجاب اتار دیتے ہیں. وہ سسٹم بالکل انوائرمنٹ ایک چینج ہے نا، ماحول. تو بچے پھر کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں، ان کا مائنڈ کانفلکٹ میں چلا جاتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو شاید اسی طرح کی سچویشن سے ہمارا معاشرہ اس لیول پہ تو نہیں، اس سے شاید چھوٹے لیول پہ ہم اسی فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پہ پورے معاشرے میں کانفلکٹ ہے. والدین کے ذہن کے سوچنے کا انداز اور ہے، بچوں کے ذہن کا کچھ اور ہے، اور یہ میرے لیے آپ کے لیے جنریشنل گیپ بہت زیادہ ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کے پاس جو عشق کے ناکام مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیڑی دوائی انہوں نے دے گولیاں ایک کو گولی 10 سٹو یار جس کا عشق ناکام ہویا ہے ڈاکٹر صاحب دسے ایک گولی 3 ٹائم کھانی، وہ کون سی گولی؟ ایسی کوئی گولی نہیں ایسی کوئی گولی عشق میں ناکامی کو دور کر سکے. ایسی کوئی گولی نہیں ہے. بلکہ ایسے لوگ جن کے ساتھ اس طرح کے سچویشن ہوئی ہوں ان کو زیادہ تر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. کاؤنسلنگ کیا ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ کاؤنسلنگ ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے لیے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ نان ڈاکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے. سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ میں کیا فرق؟ دیکھیں سائیکیٹرسٹ ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے جو میڈیکل کالج میں 5 سال ڈگری حاصل کرتا ہے. اس کے بعد سائیکیٹری میں، مینٹل ہیلتھ میں ہائر ڈگری کرتا ہے، 5-10 سال اس میں لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے ذہنی بیماریوں کی اسیسمنٹ، ان کی تشخیص، ان کی انویسٹیگیشن اور ان کا علاج. ٹھیک ہے. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، یہ باقی لوگوں کی طرح FSc کر کے BSc MSc کرتے ہیں
اس کے بعد انٹرنشپ یا ڈپلوما کر کے اور پھر مینٹل ہیلتھ کی ٹیم میں سائیکیٹرسٹ کے ساتھ مل کے، اور ان کا مین کام ہوتا ہے وہ لوگ جن کو دوائیوں کے علاوہ یا دوائیوں کے ساتھ ساتھ اگر تھیراپی کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو یہ اس میں کام کرتے ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور وہ ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے اس لیے اسیسمنٹ آف دا ڈیزیز، یعنی بیماری کے پہلوؤں کو دیکھنا کہ اس میں کوئی جسمانی بیماری کا پہلو تو نہیں ہے، کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، ان کے بارے میں ان کا علم نہیں ہوتا. اسی طرح ڈائگنوزز میں جب تک آپ کے پاس میڈیکل نالج نہیں ہوگا تو یہ ڈائگنوزز شاید اتنی اچھی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے. اور لیکن ٹریٹمنٹ میں جہاں پہ کاؤنسلنگ یا تھیراپی ہے اس میں ان کا بڑا رول ہے، اور ظاہر ہے یہ ہماری ٹیم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتے ہیں. اور جن اسپیسیفک چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کا بہت رول ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئیں، اس سے اپنی بات کریں، تو کچھ سوشل پریشر کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ان کو آپ کیسے انکریج کریں گے کہ ایسے کیا سمٹمز ایک بندہ یا نوجوان اپنے آپ میں دیکھے، فیل کرے، محسوس کرے، اور تو اس کو آپ کے پاس یا آپ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم سب کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نارملی کیسا ہوں اور کیسے اٹھتا بیٹھتا ہوں، کیسے زندگی گزارتا ہوں. اگر آپ کو اپنی روزمرہ کی روٹین کے سونے میں، کھانے پینے میں، اپنے محسوس کرنے میں کہ عام روٹین سے آپ زیادہ اداس محسوس کرنے لگے ہیں، آپ کو چیزوں میں جیسے پہلے دلچسپی تھی ویسی دلچسپی نہیں رہی، آپ کو غصہ بہت زیادہ آنے لگ گیا ہے، چڑچڑاپن ہے، آپ کو ہر وقت ڈر خوف رہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے، وہ بیماری نہ ہو جائے، آپ کا ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا مختلف بیماریوں کے لیے بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ان تمام معاملات کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، آپ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، آپ الکوہل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ بے چینی محسوس ہو رہی ہے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو جیسے ہمارے کلچر میں بہت زیادہ معدے کا مسئلہ ہے، 10 سالوں سے علاج کرا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا آپ کو ہر وقت لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں سارے کلیئر ہوتے ہیں لیکن آپ کا یہ ڈر نہیں جاتا، ڈوبیاں آندیاں نے، ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اور کلچر بھی ہے کہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو ریفر نہیں کرتے نا، تو آپ بہت سارے اپنے آپ سب کو میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں اگر آپ جائیں اور اپنے بڑے بزرگوں کی آپ دوائیاں دیکھیں جو 60 سال سے اوپر ہیں تو آپ کو ان کی دوائیوں میں اینٹی ڈپریسنٹ لازمی ملے گا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر بتائے بغیر دے دیتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ نا. ایلپ تو چلو ایک بنزوڈائزپین ہے، نشہ آور گولی ہے نیند کی، اینٹی ڈپریسنٹ لکھے ہوتے ہیں، تو بہتر وغیرہ. ہاں جی، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہی اینٹی ڈپریسنٹ سائیکیٹرسٹ لکھے جس کو اس دوائی کا پتہ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا پتہ ہے، اس کے انٹریکشن کا پتہ ہے، اس کے دورانیہ کتنا عرصہ استعمال کرنا ہے نہیں کرنا یہ پتہ ہے. تو اب میرے خیال میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا شاید کچھ عرصے میں ایک ٹیبو نہیں رہے گا، اور اس کو کم کرنے میں اس طرح کے پروگرامز کا بڑا رول ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے اور ہمارے وقتوں میں، مطلب میں اس طرح بات کر رہا ہوں ہمارے اور آپ کے وقتوں میں، جس طرح ہم قرون وسطیٰ مطلب صرف 25-30 سال پرانی بات ہے، 30 سال پرانی، اسی کوئی مائیے سن کے نیا کوئی ملی نغمہ سن لیتے تھے، کوئی کیسٹ پلیئر پہ وہ فیتے والی کیسٹ ہوتی تھی، کوئی گانا چھانا سن لیتے تھے، ہلکا پھلکا ہی کچھ اس طرح کا سین ہوتا تھا. آج کل کے بچیاں بہت ہارڈ میوزک سنتے ہیں، بہت اونچا میوزک سنتے ہیں، وہ جس کو اعصاب کو ہلا دینے والا میوزک نہیں کہتے، درز درز درز، اور پھر ووفر بھی لگے ہوتے ہیں، اور یہ بھی، اس کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ذہنی صحت پہ؟ ذہنی صحت کے اوپر دیکھیں، نوائز آج کل بڑا ہے، نوائز پولوشن، ٹھیک ہے، نوائز پولوشن بڑی چیز ہے. تو یہ جو ایکسیسو نوائز ہے اس کا ایشو ہے. ویسے میوزک تو جنرلی اٹ از گڈ فار یور ہیلتھ، میوزک از گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اسی طرح میوزک اینڈ یہ جو آپ شاید بات کریں راک اینڈ رول کلچر کی بات کریں شاید، وہ تو ظاہر اٹ ہیز گاٹ مینی issues, the issues of drugs, the issues of ڈانسنگ پل ضرور ہونی چاہیے، ڈانسنگ پل ضرور ہونی چاہیے، ہمیں مزہ ہی نہ آتا. ہاں جی، تو یہ ریونگ، وہ لائٹس اور دھواں، اور پھر ظاہر ہے یہ میل اینڈ فیمیل کا ایک جگہ پہ، تو اس کے جتنے بھی جو کانسیکوینسز ہیں یو کین ویل امیجن، جتنی گہرائی پہ جلسو تو پیچیدگی ہے، اس کی پیچیدگی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت مشکور ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی طرف سے بھی. آخر میں یہ چاہوں گا
کہ آپ میں بات نہیں کرتا, کیمرے کی آنکھ ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ ہیں, ینگسٹرز کو, ٹینز اور 20s کے بچے بچیاں, ان کو ایک ڈاکٹر صاحب جیسا آتے ہیں نا باٹا چ لیکچر پہ باٹا لیکچر سے میرا مطلب جڑا انہوں نے مغزے میں ماؤ پیو کی گل نہیں لیندی تساں دی میری کہ ایسی بہرحال کوشش کرو یہ جی گل کرو جڑی انہیں سمجھ آ جلے کہ بچیو بچیو تعلیم, زندگی, صحت, ایک یہ جو لائف سائیکل ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں آپ نے کہا لیکچر دینا نا, تو آپ کو پتہ ہے آج کل ینگ جنریشن کو جس چیز سے نفرت ہے وہ لیکچر ہے, ٹھیک ہے, تو ماؤ پیو دا پہلے نہیں سنتا. ہاں جی, تو لیکچر کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کو میں ایک ایڈوائس کہہ لیں, ایک سجیشن کہہ لیں, ایک ریکمنڈیشن کہہ لیں, وہ یہ دوں گا, 2-3 ریکمنڈیشن دوں گا, اور وہ ایز اے پروفیشنل سائیکیٹرسٹ ہونے کی حیثیت سے, میں بھی آپ سے عمر میں بڑا ہونے کی حیثیت سے 2-3 اگر دوں گا. ایک تو یہ کہ اپنی نیند کا بہت خیال رکھیں, سلیپ ہائیجین کی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت نہیں سوئے رہنا, مطلب یہ نہ سوتے ہی نہ رہو, مطلب ٹائمنگ نیند کی آپ یہ کہہ رہے ہیں. سلیپ ہائیجین جو ینگ بچے سن رہے ہیں وہ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں. سلیپ ہائیجین کا خیال کریں, رات کو ٹائم پہ سوئیں, صبح ٹائم پہ جاگیں. دوسرا جو یہ تو امپاسبل ہو گیا. اگلی بات میں کہتا کہ ایکسرسائز کے اوپر فوکس کریں. ہاف این آور 45 منٹس آف فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ لیسٹ 5 days a week. یہ تو ریکمنڈیشن ہارٹ کے حوالے سے بھی ہے لیکن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہے. اف یو وانٹ ٹو بوسٹ یور مینٹل ہیلتھ you should try to work out at least 5 days a week, and work out doesn't mean working out in the gym. It could be as simple as a brisk walk. ٹھیک ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. نمبر 3 جو میں کہوں گا وہ ہے اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا, فوکسڈ رکھنا, اور along the way ڈسٹریکشن سے بچنا. ڈسٹریکشن سے میری مراد کیا ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں. ڈسٹریکشن میں ڈرگز بھی آ جاتے ہیں, ڈسٹریکشن میں ریلیشن شپس بھی آ جاتے ہیں, اور ڈسٹریکشن میں اور اننیسیسری ایکٹیویٹیز بھی آ سکتے ہیں. تو اسٹے فوکسڈ آن یور فیوچر, گیو ان یور بیسٹ, ورک ہارڈ, رسپیکٹ یور پیرنٹس, اینڈ ان شاء اللہ. ڈائٹ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ اب جنک فوڈ کا زمانہ ہے, آپ کو پتہ ہے جنک فوڈ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ جنک فوڈ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ایڈوائس تو بڑی مشکل ہے لیکن ہے کہ اسٹے ایز کلوز ٹو آرگینک فوڈ ایز پاسبل. لیکن آرگینک فوڈ اب کہاں سے لائیں بیچارے بچے, لیکن بہرحال گھر کا جو آپ کا پکا ہوا مکئی کی روٹی نہیں کھاتے, گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں اور جنک فوڈ کو اوائڈ کریں ایز مچ ایز یو کین. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ لیکچر پھر بورنگ ہو جائے گا, پھر نوبڈی ول لسن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً ناظرین اور سامعین آپ کو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے بہت سی باتیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا, اور ہماری کوشش بھی آج یہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ کے سامنے لایا جائے اور ڈاکٹر صاحب سے وہ باتیں کی جائیں جو کہ عام طور پہ نہیں کی جاتی, اور جن باتوں کو شاید معیوب سمجھا جاتا ہے یا ان ہیلدی سمجھا جاتا ہے یا جن پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہل ٹاکس کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے. تھینک یو.